अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज और आज के शो में हमें हस्ब मामूल इस्लामाबाद स्टूडियो से राना मुबशर साहब, अतर काज़मी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। नसीरुद्दीन खान नैयर साहब आइनी और कानूनी माहिर, वो भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे आज के शो में। और खुसूसी दरख्वास्त पर आज अदनान आदिल साहब भी हमारे साथ शो में मौजूद है। सर वेलकम टू द शो। मुमताज़ तज्ज़ियाकार हैं और सुनो न्यूज़ के टॉप रेटेड शो के मेज़बान भी हैं। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, और अगर कहा जाए तो इस हुकूमत के क्रेडिट पे जो सबसे बड़ा कारनामा होगा वो IMF डील का हुसूल है। यही वजह है कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कुछ देर पहले कौम से खिताब किया और ये ऐलान कर दिया कि अगले माह हुकूमती मामलात जो हैं वो निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। सो इन अ वे पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने या इस हुकूमत की एक्सटेंशन की तमाम अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं। लेकिन बात यह है कि देयर इज़ समथिंग इन द बॉटम ऑफ ये जो मुआहदा हुआ IMF के साथ, इसकी शराइत की बात ढके छुपे लफ्ज़ों में एक अरसे से की जाती रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या बता रहे हैं वो सुनिए सबसे पहले। किस तरह IMF की हमने मिन्नतें की हैं और किस तरह उनकी शराइत हमने मानी हैं। कल बहरहाल रात को उनका बोर्ड बैठा, उन्होंने पाकिस्तान का जो प्रोग्राम अप्रूव कर दिया। मैं इस हवाले से उस मालिक का बेपनाह शुक्र अदा करता हूं कि हम डिफॉल्ट से बच गए। IMF का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है, ये बहुत सख्त शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं। उसको हमने बर्दाश्त किया ताकि आइंदा के लिए मुल्क एक इस्तेकाम की तरफ चल पड़े। ऐसे में शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि अपोजिशन पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या फरमा रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, एक मेजर स्टेक होल्डर है, और ये जो कमेटी के सामने जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो तबादला ख्याल हो रहा है, वहाँ तहरीक इंसाफ को दावत नहीं दी गई। मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब की सोच की खलीज जो है वो आपके सामने है, और डार साहब को रिट्रीट करना पड़ा। और जो मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे, आज लगता है उनकी बात में ज्यादा वजन दिखाई दे रहा है। वो भी नून के थे, ये भी नून के हैं, वो भी वजीर खजाना थे, ये भी वजीर खजाना है। मेरी नजर में डार साहब ने ताखीर करके मईशत को मजीद दुश्वारियों से दो चार किया है। हमारे हम कलाम होगा ताकि इस मुल्क में आइन के मुताबिक फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शंस होने चाहिए। ऐसी ताख़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में असद उमर साहब भी कर चुके हैं, क्योंकि इससे पहले IMF के पास जाना गुनाह समझा जाता था, लेकिन बाद में नागुज़ीर हो गया। उसकी भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। माजी में भी थोड़ा जाएंगे आज के एनालिसिस में, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आपसे कुछ देर पहले क्या फरमाया वो सुने। अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, मुल्क की भलाई, आपकी खैरखाई और ख़िदमत की ये मुक़द्दस अमानत, अगस्त 2023 को हम निगरान हुकूमत के सपुर्द कर देंगे इंशाअल्लाह। हमने 4 साल की बर्बादियों का हत्तुल मकदूर मलबा साफ किया। पाकिस्तान के मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ। सर थोड़ा पॉलिटिकल रेटरिक भी उसमें आएगा, कितने अरसे की बारूदी सुरंगें कितने अरसे में साफ़ किए, ये बयानिया तो बनेगा। लेकिन क्या अदनान आदिल साहब ग्राउंड लेवल पे इसे सियासी बयानिया नून लीग बना पाएगी, और वज़ीर आज़म का निगरान हुकूमत के सुपुर्द मामला सुपुर्द करने का ऐलान ये कितना अहम है? देखें, ये तो यकीनन बात है कि अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई। बेयकीनी की जो फ़ज़ा थी कि ये हुकूमत जो है इसको एक्सटेंशन मिल सकती है, फ़ाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, शायद ये जानकर अफवाहें फैलाई गई थी, लेकिन ये कि वो मामला तो अब ख़त्म हो गया। अब ये है कि क्या ये असम्बली तहलील करके 90 रोज़ लेना चाहेंगे इलेक्शन कराने के लिए, या मुकर्ररा वक्त के ऊपर असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाए। ना अदनान आदिल साहब इसलिए भी ज़्यादा हुई कि जब से ये आए थे और स्पेसिफिकली अक्टूबर नवंबर के बाद हफ्ते कहा जाता था अगले हफ्ते हो जाएगा मुआहदा, तो इतनी ताख़ीर, इतना खींच तान के वो भी जाते जाते ये मुआहदा हुआ है, तो बेयकीनी तो थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि इतना एंड पे आके मुआहदा हुआ? इसलिए कि इसाक डार साहब की पॉलिसी ये थी कि वो कहते थे वो तो कहते थे IMF से नहीं होता था ना हो, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन बिल आखिर वो उन्हीं के कदमों पे जाके गिरे। ये सियासतदान कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये तो स्टीरॉइड्स हैं। जो IMF का 23वां प्रोग्राम पाकिस्तान के पास है और ICU में हैं पाकिस्तान मरीज़ जो है, वो अब अपना रिफॉर्म्स अगर नहीं करेंगे तो फिर IMF के पास जाना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की मईशत कर्ज़ों की मईशत है, और ये जो इन्होंने माहदा किया है वो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि बड़ी सख्त शराइत हैं, तो ये शराइत सख्त अवाम के लिए हैं
بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، آٹا پہلے ہی مہنگا ہو گیا، اب 143 روپے کلو تو لاہور میں ہو گیا عام آٹا، ویسے تو 165 روپے کلو ہے چکی کا. تو سخت شرائط عوام کے لیے ہیں، اشرافیہ کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اشرافیہ پہ ٹیکس ہی نہیں لگاتے. 24 لاکھ بڑے تاجر ہیں، وہ میں سے صرف 30,000 ٹیکس دیتے ہیں. کراچی کی ایک جو لالو کھیت کی، معافی چاہتا ہوں، لیاقت آباد جسے کہتے ہیں، اس کی جو مارکیٹ ہے وہ پورے لاہور کی مارکیٹوں کے برابر ٹیکس دیتی ہے. جب مفتاح اسماعیل نے اس پہ ٹیکس لگایا تو نون لیگ کی لیڈرشپ نے کہا کہ اسے ختم کرو، دکانوں پہ جو فکس ٹیکس لگایا. اسی طرح پاکستان کے جو بڑے ذمہ دار ہیں ان کی آمدن 4,000 ارب روپے ہے. ڈاکٹر عشرت حسین کی یہ ریسرچ ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ ان پہ 10% بھی ان کے منافع پہ ٹیکس لگا دیں تو 400 ارب روپے جمع ہو سکتا ہے. یہ ان پہ ٹیکس نہیں لگاتے کیونکہ بڑے ذمہ دار اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، وہ لیجسلیشن نہیں ہونے دیتے، خود کو انکم ٹیکس سے انہوں نے مستثنا کیا ہوا ہے. پورے پاکستان کے ذمہ دار بڑے جو ہیں مل کر بھی 4 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس نہیں دیتے. تو بالآخر یہ خون نچوڑتے ہیں عوام کا، جیسے کوئی لیمو کا آخری قطرہ نچوڑ لیتا ہے، اس طرح یہ عوام سے ٹیکس نچوڑ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں 18 کروڑ لوگ موبائل فون استعمال کرتے ہیں، لیکن جو یونیک یوزر ہیں وہ 12 کروڑ ہیں. کسی کے پاس 2 سم ہیں، کسی کے پاس 3 ہیں. تو وہ لوگ بھی انکم ٹیکس دے رہے ہیں. 12 کروڑ جو غریب لوگ بھی شامل ہیں جس میں، وہ بھی ایڈوانس انکم ٹیکس دے رہے ہیں. مڈل کلاس ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے. سفید پوش لوگ ہیں. آپ نے بڑی بڑی مچھلیوں کو تو ابھی بھی نیٹ میں نہیں لائے. تو جب یہ ٹیکس بیس نہیں بڑھاتے، پھر جو ان کے خسارے میں چلنے والے 200 سے زیادہ ادارے ہیں، وہ 2,000 ارب روپے کے مقروض ہیں، ان کا 1100 ارب روپے ان کے اوپر ضائع کیا جا رہا ہے. پی آئی اے کا 80 ارب روپے تو پی آئی اے کا سالانہ خسارہ ہے. اسی طرح اور جو سرکاری ادارے، تو جب تک یہ انہوں نے 15 مہینے میں کوئی ایک ریفارم نہیں کیا، نہ اخراجات کم کیے، نہ انہوں نے ٹیکس بیس بڑھائی، صرف یہ قرضہ لے کے ایک انہوں نے اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگا دیا ہے. اب آپ دیکھیے گا نگران حکومت اور زیادہ سختی کرے گی، کیونکہ اس کے اوپر تو پولیٹیکل وہ کمپلشن بھی نہیں ہے. ان کا تو تھوڑا بہت تھا کہ بھئی سیاست ہم نے چلانی ہے. تو یہ معاہدہ انہوں نے بے شک کر لیا ہے، لیکن یہ ماضی کی طرح آپ اس سے پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہونے والی جب تک آپ ریڈیکل سرجری نہیں کریں گے، بڑے پیمانے پہ اصلاحات نہیں کریں گے، اشرافیہ کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لائیں گے. پاکستان میں ایک نیا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے جس میں پاکستان کی جو ایلیٹ ہے وہ ذمہ داریاں اپنی قبول کرے، اور جو حکمران طبقہ ہے وہ ایسے فیصلے کرے جس سے مڈل کلاس پہ، غریب عوام پہ بوجھ کم ہو سکے. یہ سب وہ آئیڈیل باتیں ہیں جو ہم ایک عرصے سے سن رہے ہیں، لیکن اس پر عمل نہ دارد ہے. عدنان عادل صاحب، تو اب تو ایسا سوچا جا رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی شرائطیں اول تو پارلیمنٹ میں سامنے آنی چاہیے تھی، اس پر بات ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا ابھی تک ہو نہیں سکا. ہمیں بہت کچھ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا، لیکن وہ ایسے پتہ چلے گا کہ بوجھ ہم سہیں گے، پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اصل میں یہ جانے والی حکومت کیا کر کے گئی. نگران حکومت یہ بوجھ اٹھائے گی. لیکن اب یوں سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کرنا کسی بھی حکومت کے بس کی بات نہیں رہی. دیکھیں، پر اس حکومت کا اپنا کیا طرز عمل تھا. آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، جب آئی ایم ایف سے ڈیل وغیرہ ہو رہی ہوتی تھی، یہ مختلف شرائط سامنے لے کے آ جاتے تھے، مختلف چیزوں کے اوپر اپنا نقطہ نظر رکھتے تھے، یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا گیا کہ پاکستان کی قومی جو سلامتی ہے اس کو خطرے میں ڈال دیا گیا، خود مختاری ہم نے ان کے حوالے کر دی، تم غدار ہو. یہاں تک اس حد تک سخت الفاظ استعمال کیے گئے پی ڈی ایم اور ان کے اتحادیوں کی جانب سے پارلیمنٹ کے اندر جب پہلے آئی ایم ایف کی بات ہوتی تھی. اور پاکستان کی جو 75 سالہ تاریخ ہے اس میں کوئی اتنے بڑے ہم نے معاشی طور پہ کوئی زیادہ بڑے کارنامے سر انجام نہیں دیے، بہت سارے مسائل رہے ہیں، لیکن اس نہج پہ ہم کبھی نہیں پہنچے عائشہ کہ جہاں پہ قرضہ ملنے پہ، آئی ایم ایف سے قرضہ ملنے پہ وزیر اعظم کو کریڈٹ دیا جا رہا، اور وہ بطور تعریف وزیر اعظم کی وزراء آ کے بیان کر رہے ہوں کہ یہ دیکھیں یہ اتنے عظیم وزیر اعظم ہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے ہمیں قرضہ لے دیا. اس نہج پہ کبھی چیزیں نہیں آئی تھی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پاکستان کی معیشت کس نہج پہ ہے. آئی ایم ایف کی اپنی رپورٹ کے مطابق ہماری جو گروتھ ریٹ ہے وہ -5 پہ، -0.5 پہ جا چکا ہے. وہ اچھا، اس سے پچھلی دفعہ جو ہمارا کریڈٹ دیا جا رہا ہے، لیکن دیکھیں آئی ایم ایف ریم پر کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو اس حکومت نے نہیں کی نا. جیسے سیاسی مصلحتیں ہوتی ہیں، ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ شاید یہ گورنمنٹ کوئی نہ کوئی سبسڈی یا کسی مد میں اپنے لیے پولیٹیکل گینز کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کر سکتی ہے جو پی ٹی آئی گورنمنٹ جاتے جاتے کر گئی. ایسا تو کچھ نہیں کیا نا اس گورنمنٹ نے. کیا زبردست اور معصومانہ سوال کیا آپ نے. نہیں، آپ دیکھیں، آپ ڈیو کریڈٹ ضرور دیتے ہیں. آپ دیکھیں، یہ چاہتے تو ایسا کوئی بھی کارنامہ یہ بھی کر سکتے تھے جس سے اس ڈیل کو نقصان پہنچتا، اور خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کا خطرہ وہیں رہتا. جیسے کھینچتان کے یہاں تک معاملہ ہے، یہ کنٹینیو بھی رہ سکتا تھا.
इस गवर्नमेंट की एक्सटेंशन भी, उसका भी रीजन पैदा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। देखें, इन्होंने मसला ये है कि ये अपने मसाइल दुरुस्त करने आए थे, ये मईशत को संभालने थोड़ा आए थे। इन्होंने नैब के कानून में तब्दीली की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का राइट लिया, जो कुछ ये हासिल कर सकते थे। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन उनके ऊपर तो फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी। अब सारा ख़ानदान उसके अंदर से तमाम मुकदमात में से बरी हो गया। दीगर जो दोस्त हैं उन सबको भी सियासी तौर पर रिलीफ मिला। और जहाँ तक IMF की डील का ताल्लुक है, ये तो इनकी एक तरह से नाअहली है। ये डील तो 6 महीने पहले हो सकती थी, 8 महीने पहले हो सकती थी। आप 8 महीने तक उनसे जिद करते रहे, उनको कहते रहे कि वी डोंट केयर, हमने तुम्हारी कोई बात नहीं माननी। और फिर आखिर में आपने अपने अरकान असेंबली को हज की जो फ्लाइट है वो भी रोक के रखी कि वो जनाब हमने अब एक्स्ट्रा टैक्सेस डालने क्योंकि IMF की शर्त है। तो अगर आपने उनकी सारी शर्तें माननी थी, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर सारी शर्तें माननी थी तो इतना डिले क्यों किया? रुपए की कदर में कमी हुई, हमारी मईशत तबाह हुई, कंटेनर हमारे हजारों फंसे हुए पोर्ट के ऊपर। इस नहज पे चीज़ों को आपने क्यों पहुंचाया? अपनी एरोगेंस में पहुंचाया, अपनी इस खुशफहमी में पहुंचाया कि जनाब हम चीज़ों को संभाल लेंगे। तो ये इशू है। अगर ये डील बिल्कुल नागुज़ीर थी, पर ये डील तो 8 महीने पहले भी हो सकती थी, उसको क्यों नहीं की? ये क्यों नहीं कोई इनसे पूछ रहा? बिल्कुल। और जियो पॉलिटिक्स की भी बात की गई, ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है कि इस ताखीर का खुमियाजा भी कौम को भुगतना पड़ेगा। ये तो चले गए डील लेने के बाद, लेकिन क्या इनके सियासी फायदे में ढलेगी ये डील या इस डील का उसूल? राना साहब, और आने वाले दिनों में मुआशी मंजरनामे में आप कोई बड़ी तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, बात तो ठीक है अतर की कि ये डिले क्यों किया गया। इसी तरह का डिले जो है पहले भी किया गया, PTI की हुकूमत में किया गया, असद उमर ने भी किया। जब आपके पास घर में पैसे होते हैं या आपकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी सस्टेनेबल होती है, उस वक्त कर्जा देने वाले जो होते हैं उनकी भी जो ख्वाहिशात होती है या उनकी भी जो शराइत होती है वो डिफरेंट होती है। जब आप बिल्कुल जो कहते हैं नको नक हो जाते हो, तो फिर जाहिर है उनकी शराइत डिफरेंट होंगी, वो टफ होंगी। सो इसीलिए वो उन्होंने भी गलती की, PTI ने भी, उन्होंने भी डिले किया, असद उमर ने, और यहाँ पे भी डिले हुआ। अब यहाँ पे जो डिले हुआ है, इस हुकूमत ने जो डिले किया है, उसका एक मंतक मुझे समझ आ रहा है। वो समझ ये आ रहा है मुझे कि इन्होंने आखिरी वक्त में, आखिरी महीने में इन्होंने ये रिलीफ IMF से लिया ताकि जनाब आइंदा आने वाले दिनों में जब इलेक्शन कैंपेन किक ऑफ होगी उसमें ये एटलीस्ट ये आप लोगों को बता सके कि जनाब मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने जा रहा था, जो प्रॉब्लम्स थी वो पुरानी थी, हमने उनको सीधा किया है, दुरुस्त किया है, और अब जनाब हमें आप वोट दें। ठीक है, सो ये एक अच्छा बयानिया बनेगा, बट देन अगेन लेकिन कितने लोग इसको बाय करेंगे इस आइडिया को? सो इसको बाय करने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए होगा, बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होगा आई वुड से। लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि जनाब ये किसी ना किसी हद तक ये बयानिया जो है ये बेचा जाएगा। जो भी हलके में जाएगा, जो भी उम्मीदवार होंगे अपने हलके में जाके ये ज़रूर कहेंगे, आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में कि वो कहेंगे जनाब मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा था, हमने उसको बचाया और हम जनाब कर्जा लेके आए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कर्जा लेके कौन आया? देखिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठा हुआ है इस वक्त, ठीक है, आप सबको पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है। वो आसिम मुनीर साहब ने जो एफर्ट्स किए हैं वो तो अपना झंडा कहीं पे नहीं गाड़ रहे, ना उनके बिहाफ पे कोई झंडा गाड़ रहा है। उन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं वो उन्होंने मुल्क के लिए किए, अपनी जेब में पैसे डालने के लिए नहीं की आसिम मुनीर ने। ठीक है, उन्होंने इस मुल्क के लिए जो एफर्ट्स किए हैं वो आई विश के कोई बंदा सामने आके बताए, ऑफिशियली आके बताए, जिसका जिक्र उन्होंने किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। लेकिन देन अगेन उनके बिहाफ पे भी उनकी इंस्टीट्यूशन भी आगे बताए कि जनाब उन्होंने क्या एफर्ट्स किए हैं। सो ये जानने की कोशिश करें कि जो आज भी न्यूक्लियस है, आज भी जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो पिंडी में लोग बैठे हुए हैं, उनकी एफर्ट्स को जितना सराहा जाए वो कम है। आप जनाब यहाँ पे हम लोग जो भी उठता है ना, वो फौज की बैशिंग करना जो अपना ना एक समझते हैं कोई एक बड़ी कोई अच्छी चीज़ है, वो फौज की बैशिंग करो तो जनाब बहुत अच्छा यहाँ पे काम हो जाएगा, तालियां बजेंगी। बट देन अगेन जो अच्छा काम है उसको तो ज़रा देख लें, उन्होंने जो काम किया है, जो फौज ने अपना वेट थ्रो किया है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपना वेट थ्रो किया है, और इस क्राइसिस में से निकालने के लिए जो किया है वेट थ्रो अपना,
وہ اس نے اس ملک کے لیے کیا ہے, بالکل اس ٹھیک نے ہے تو رانا اپنی صاحب, جیب رانا بھرنے صاحب. کے لیے نہیں کیا. Very right. تو اس کو ذرا ضرور دیکھیں, اور آئندہ آنے والے دنوں کی آپ جو بات کر رہی ہیں, آئندہ آنے والے دنوں کے لیے آپ کو ایک بریدنگ سپیس ملا ہے, ایک سایہ آف ریلیف ملا ہے, لیکن اس پہ اتنی خوشیاں مت منائیں کیونکہ یہ ٹیمپریری ہے. اور جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے, جب تک یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو بلیڈ کر رہے ہیں فائنینشلی, ان کو آپ پراپرلی ان کی پرائیویٹائزیشن نہیں کریں گے, آپ اسی طرح آپ کے فائنینسز لیک ہوتے رہیں گے, اور آپ پھر بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن میں چلے جائیں گے. This must be one of the conditions, جو شرائط ہیں رانا صاحب, اب تک ان تک رسائی کس طور ممکن ہو سکتی ہے کہ سب کو پتہ چلے؟ سخت شرائط کی بات وزیر اعظم کر رہے ہیں, وہ کون بتائے گا ہمیں کہ کیا شرائط ہیں؟ بہت اچھا بات ہے, بہت اچھا سوال ہے عائشہ. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا, اس پہ بات کرنے کے لیے تو ہم لوگ تو کرتے رہتے ہیں بات, لیکن ڈیسیژن کس نے لینا ہے؟ ڈیسیژن تو ان لوگوں نے لینا ہے جو کوریڈورز آف پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے ڈیسیژن نہیں لینا, ہم جو یہاں پہ بیٹھ کے مشورے دے سکتے ہیں, ہم بیٹھ کے یہاں پہ اصلاح کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ڈیسیژن تو ان لوگوں نے لینا ہے کہ بھائی یہ پھر لیکیج ہوگا, پھر یہاں پہ پیسہ لیک ہوگا, قومی خزانے سے لیک ہوگا, اور آپ بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن میں اگر دوبارہ چلے گئے تو پھر کی کرو گے پھر تسی؟ دیکھو نا, ابھی آپ کوشش کر کے بقول پرائم منسٹر صاحب کے کہ جناب کہ حلوہ کھیر نہیں سی ہے آئی ایم ایف کو پیسے لینا, بالکل ٹھیک بات ہے کہ حلوہ کھیر واقعی نہیں سی, لیکن دا پوائنٹ از کہ حلوہ کھیر آئندہ جو اگر آپ کو لینے پڑیں گے, آپ اس کے لیے بھی ذرا تیاری کر کے رکھیں, ریفارمز کریں, اسٹاک ایکسچینج میں ریفارمز کرنی پڑیں گی آپ کو, اسٹاک ایکسچینج میں ریفارمز ہوں گی, اور اس کے علاوہ آپ نے جتنی ریفارمز کرنی ہے وہ نہیں کریں گے آپ. ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہوگی, بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جو بنیادوں سے خراب ہیں, پوری چیک لسٹ ہے, لیکن کیا آئی ایم ایف آپ کو پیسے ساری لینڈنگ ایجنسیز مل کے دیں گی, اور اس وقت ہم گھٹنوں کے بل ہیں, اسی لیے ناک کی لکیریں بھی کھینچ رہے ہیں. عائشہ بہت شرائطیں. اب تو مجھے یہاں تک پتا چلا کہ اب سگریٹ بھی صرف جو ہے وہ بھی اب ڈبیا نہیں ملے گی, کھلے خرید سکیں گے لوگ. اچھا, پہلے بھی کھلے مل جاتے ہیں, پہلے بھی کھل جاتے ہیں, مل جاتے ہیں, لیکن نا اس میں ادھار چلتا ہے, یعنی آدھا سگریٹ ایک اور آدھا دوسرا. یہ تو صحت کے لیے اچھا ہے کہ سگریٹ مہنگے ہو جائیں گے اور کھلے میں. ہاں, اس کا تو فائدہ ہے, یہ پہلو دیکھیں. لیکن میری اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہے عائشہ, میری اٹینشن ڈائیورٹ کر رہی ہیں آپ نے جو آج بڑا اچھا نیل پالش کا کلر لگایا ہوا ہے آپ نے, اور میری اٹینشن بار بار ڈائیورٹ ہو رہی ہے. صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ کمزور پہ زور نکلتا ہے, آپ لاہور ملبہ پھینک رہے ہیں, حالانکہ آپ کے پاس بیٹھی شخصیت جو کہ کبھی بھی نگران وزیر اعظم بن سکتی ہے, سب سے پہلے آپ کو ڈائیورٹ کیا. بہرحال لیکن ڈائیورٹ ہونے سے پہلے رانا صاحب نے سارے معاملات کو سمیٹ دیا کہ یہ کرنے والے کام ہیں, اور یہ وزیر اعظم کے بقول کھیر یا حلوہ نہیں ہے, تو اسے ہم لوہے کے چنے سمجھ لیتے ہیں. لیکن لوہے کے چنے چبائے گا کون, اور اس کے لیے دانت کہاں سے آئیں گے؟ بریک کے بعد آتے ہیں, بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. نیئر صاحب ہمیں مین وائل جوائن کر چکے ہیں. جتنی تاخیر سے نیئر صاحب آپ آئے ہیں, اتنی تاخیر سے پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا ہے قرض کے اصول کے لیے, لیکن بات یہ ہے کہ ابھی بھی لانگ وے ٹو گو. نہ تو ریفارمز نہ ریسٹرکچرنگ, ایسا کچھ ابھی نظر نہیں آ رہا ہمیں, اور ہم شرائط کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ وہ بھی سامنے نہیں آ سکی. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, آئی ایم ایف کو کیا یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں جس کے بعد آئی ایم ایف راضی ہوا؟ دعوے تو بہت زیادہ کیے گئے کہ ہم نے ان کی تمام شرائط قبول کر لی ہیں, لیکن آئی ایم ایف کا جو پروگرام میں جو پرومس نظر آ رہا ہے وہ بھی بائی انسٹالمنٹ نظر آ رہا ہے. اب انسٹالمنٹس کے ساتھ اماؤنٹس کیسے پے ہوتی ہیں, اور ڈیورنگ دیٹ پیریڈ آئی ایم ایف ہمارے اکنامک پالیسیز کو اور پرٹیکولرلی ٹیکسیشن اور اینٹی کرپشن مووز کو کیسے اوورسی کرتا ہے, واچ کرتا ہے, اور وہ کیسے اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ اب آئی ایم ایف کو جو یقین دہانی کروائی گئی ہے ٹیکسیشن میں ریفارمز کے لیے, ٹیکس نیٹ کو وائڈ کرنے کے لیے, زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے, ایکسپورٹس اور امپورٹس میں بیلنس کرنے کے لیے, اور سب سے بڑی بات ہے یہ ان کا کنسرن ہے اور پاکستان کی قوم کا بھی کنسرن ہے, وہ ہے کرپشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا. ابھی پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا میکنزم نظر نہیں آیا جس سے یہ کرپشن کنٹرول کر لے. پاکستان کی گورنمنٹ نے ابھی صرف ٹیکسیشن میں صورت دکھائی ہے, لیکن یہ ظلم ہو رہا ہے عام آدمی کے ساتھ کہ جس بات کو یہ خوشائند کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ رہے ہیں, اس کی بھاری قیمت ناقابل برداشت حد تک
عام آدمی ادا کرے گا. جتنے یہ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں کنزیومر گڈز پہ، عام آدمی کی زندگی پہ، پرٹیکولرلی بجلی، گیس اور پیٹرول پہ، اگر قیمتوں کا یہی حال رہا، اور کئی بار یہ بات کی ہے، اور ویجز یا سیلریز نہ بڑھیں، جاب اپرچونٹیز نہ پیدا ہوئیں، بزنس اپرچونٹیز نہ پیدا ہوئیں، ابھی تک ملک میں کوئی ایسی سازگار فضا نہیں ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ فورن انویسٹمنٹ فوری طور پر آ جائے گی. ہم صرف وعدے اور امیدوں پہ جی رہے ہیں. کچھ فنڈز ٹرانسفر ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ وہ فنڈز آج بھی ہماری اکانومی پہ بوجھ ہیں، کل بھی ہماری اکانومی پہ بوجھ ہوں گے. آئی ایم ایف کی پہلی قسط بھی بوجھ ہوگی اور آخری بھی. اور یہ جو بائی انسٹالمنٹس کا ہے، پاکستان کی پرفارمنس اگر کسی بھی سطح پہ جا کے آئی ایم ایف کے بورڈ نے ڈس اپروو کر دیا یا ان کے کانڈکٹ کو سیٹسفیکٹری نہ سمجھا، تو پاکستان ایک بھنور سے نکل کے دوسرے میں پھنس جائے گا. اور اب دوست ملکوں نے جتنی مدد کی ہے وہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت کی ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ ماحول ہر وقت، ہر سال اور ہر دہائی میں چاہتے ہیں کہ اچانک دوست ممالک ہماری مدد کو آ جائیں اور کوئی ایک ڈونر ایجنسی ہماری تمام کمی کوتاہی معاف کر کے ہمیں بھاری قرضہ جات سے نواز سکے، تاکہ ہم ریاستی اخراجات جو غیر ضروری ہیں اور جو کرپشن کی وجہ سے عوام کی فلاح پہ بھی خرچ نہیں ہوتے، اور کوئی ایسی فائنینشیل مینجمنٹ نہیں ہے جس سے لوگوں کو یہ واضح کر کے بتایا جا سکے کہ ان فنڈز کی یوٹیلائزیشن کیا ہوگی اور عام آدمی کو بینیفٹ کیا پہنچے گا. بڑے ڈپارٹمنٹس، بڑے لوگ، بڑے سرکاری ملازم، بڑے پروجیکٹس وہ تو چل جائیں گے. ٹھیک ہے. ابھی تک کوئی ایک ایسا پروگرام سامنے نہیں آیا جس سے قوم یہ یقین کر لے کہ یہ گورنمنٹ بڑی تیزی کے ساتھ پرائیویٹائزیشن کی طرف بڑھے گی. جی. کروڑوں روپے کا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں ریلوے سے، سٹیل مل سے، دوسرے اداروں سے. 30-35 سال سے سن رہے ہیں انہیں ڈس انویسٹ کرنا ہے، پرائیویٹائز کرنا ہے. کبھی کوئی رکاوٹ، کبھی کوئی رکاوٹ، لیکن تھا کہ وہی تین بات کہ ہر سال کروڑوں روپے کا بوجھ یہ ادارے ہیں اسٹیٹ ایکسچیکر پہ. اور گورنمنٹ کے اپنے جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں ان کی بھی کوئی حد نہیں. کہ پچھلے دنوں ایک نیوز آ رہی تھی کہ گورنر ہاؤس کے لیے مزید گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. بھئی گورنر ہاؤس میں ایک گورنر ہے، سیریمونیل آفس ہے، پہلے ہی وہ بلڈنگ پورے شہر میں سب سے بڑا آفس ہے ایک شخص کا. حیرت کی بات ہے کہ اس شخص کا دفتر اور ریزیڈنس پورے شہر میں، صوبے میں سب سے بڑی ہے، جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جی. آپ وہی کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، وہی آپ اسی شہر میں 10 سکول بنانے کو تیار نہیں ہیں، 10 کالج بنانے کو تیار نہیں ہیں، 10 ہاسپٹل بنانے کو تیار نہیں ہیں. بس سرکاری افسران کے لیے، ان اعلیٰ عہدیداروں کے لیے، ان کے لیے گاڑیاں چاہیے. اور ایک قابل شرم بات پچھلے دنوں ہوئی تھی، جو چیئرمین سینٹ کی مراعات کا بل آیا تھا کہ جو ریٹائرڈ شدگان ہیں، میں نے کہا شکر ہے فوت شدگان کو بھی نہیں شامل کر دیا، ورنہ جس فیاضی کا مظاہرہ سینٹ میں کیا جا رہا تھا ہم حیران تھے کہ کیا یہ ایک غریب ملک ہے جو قرضوں اور امداد کی بھیک پہ پل رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن نہیں صاحب، وہ آپ نے فوج شدگان کہا، میرے ذہن میں اچانک فوج آیا، لیکن وہ آپ نے پھر تھوڑی دیر بعد اس کو ریپیٹ کر کے ہماری کریکشن کر دی. وہ فوج شدگان آپ تنزیہ بات کر رہے تھے. بہرحال آپ نے کرپشن کی بات کی تو عدنان عادل صاحب، آئی ایم ایف نے بینکنگ سیکٹر، فوج کی طرف نہیں فوج شدگان بولا تھا آپ نے، وہ اصل میں شروع میں لگا لیکن بعد میں آپ نے اس کو کریکٹ کر دیا دوبارہ ریپیٹ کر کے. بہت شکریہ آپ کا. لیکن عدنان عادل صاحب، جو آئی ایم ایف کا زور ہے وہ گردشی قرضے پر ہے. آپ دیکھیں وہ جن بن چکا ہے گردشی قرضہ، اور ظاہر ہے غلطی در غلطی پالیسیز کا تسلسل نہیں تھا تو گردشی قرضہ اس نہج پہ پہنچا. اور دوسری طرف بینکنگ سیکٹر کو انہوں نے کہا کہ آپ کلوزلی واچ کریں. ایک تو یہ کہ ہم ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی بات کرتے ہیں، ریفارمز کی بات کرتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا گورنر ہاؤس کے حوالے سے ایک پارٹی کے چیئرمین کا دعویٰ تھا کہ دیواریں اس کی گرا دی جائیں گی اور یونیورسٹی بن جائے گی، وزیر اعظم ہاؤس بن جائے گا یونیورسٹی. ایسا حقیقت میں ڈھل نہیں پاتا. دعویٰ ہوتا ہے لیکن جب آپ آتے ہیں حکومت میں، اقتدار میں، تو ایسا ہو نہیں پاتا. اور یہ ماضی گواہ ہے کہ اکانومی کی ریسٹرکچرنگ جو ہے وہ فوجی ڈکٹیٹرز بھی نہیں کر پائے. مسئلے کی جڑ کیا ہے؟ مسئلے کی جڑ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، جس میں سول ملٹری بیوروکریسی ہے، آپ کی جو بڑے ذمہ دار ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں اور سیاسی علماء ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ہے. یہ اپنے مفاد کے لیے پالیسیز بناتے ہیں. مڈل کلاس اور جو سفید پوش طبقہ آپ کہہ لیں، اور مڈل کلاس اور جو غریب 80% وہ لوگ ہیں،
ان کے مفاد کو سامنے نہیں رکھتے. اچھا لیکن اب کی بار میرا خیال ہے کہ IMF کا غلبہ زیادہ ہے پالیسیز کے اوپر، اسپیشلی جب اس نے مائکرو لیول پہ جا کے مینیج کیا، پارٹی لیڈرشپ سے ملاقاتیں کی، اور دوسری طرف جیو پولیٹکس کا اسحاق ڈار صاحب نے باتیں کی، چائنا کی بات ہوئی، امریکہ کی بات ہوئی، پھر امریکہ نے تعاون کیا، چائنا کا بھی تعاون آیا. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اب چھاپ ہوگی IMF کی اور IMF ڈو مور کا، اس کی چھتری کے نیچے یہ امپلیمنٹیشن ہوگی ساری؟ دیکھیں اب کوئی کتنی حد تک آپ خرابی کر سکتے ہیں. اب ہم اس سٹیج پر ہیں کہ معاملہ آر یا پار ہوگا. پہلے یہ تھا کہ امریکہ اب تک جب سے پاکستان بنا ہمیں $100 ارب کی امداد دے چکا ہے. قرض نہیں دیا، گرانٹس دی ہیں. اس کے وجہ سے ہم نے ترقی کی جو بھی کی. ہم امریکہ کو برا کہتے ہیں لیکن امریکی گرانٹس کی وجہ سے ہم یہاں پر سبز انقلاب زراعت میں آیا، یہاں پہ ترقی ہوئی، انسٹیٹیوشنز بنے، جیسے کراچی میں IBA ہے اور ہے. چین کی وجہ سے یہاں پہ بہت سے انسٹیٹیوشنز بنے، ہماری ڈیفنس انڈسٹری بڑھی. لیکن اب کب تک لوگ خیرات دیں گے؟ پہلے کولڈ وار کی وجہ سے دے رہے تھے، پھر افغانستان کی وجہ سے دے رہے تھے. اب بظاہر کوئی وجہ نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ بدل گئی ہے. چین اور امریکہ کی ایک طرح سے سرد جنگ شروع ہو گئی ہے. اب آپ کو امریکہ سے اس طرح سے ڈول آؤٹس نہیں، ہینڈ آؤٹس نہیں مل سکتے کہ اب آپ کو گرانٹس ملتی رہے اربوں ڈالر کی. تو اب پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اس کو سخت فیصلے کرنے ہوں گے اگر اس نے سروائیو کرنا ہے، ورنہ یہ چیزیں امپلوڈ ہوں گی، افراتفری ہوگی، سول وار کی کیفیت ہوگی. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ کچھ ایسے فیصلے کر لے، سیلف انٹرسٹ میں ہی کر لے کہ تھوڑے سے اپنی مراد کم کر لے. جیسا کہ ابھی ہمارے دوست نے بتایا کہ اتنی آپ دیکھیں 1.25 لاکھ گاڑیاں ہیں. آپ کو لگا ابھی تک کے رویے سے ایسا تو نہیں لگا. آپ دیکھیں کہ بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح لنگوٹی. دیکھیں 1000 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز تو انہوں نے الیکشن کی تیاری کے لیے رکھ دیے ہیں کہ تمام جو ان کے MNAs کے امیدوار ہیں وہ بندر بانٹ چلنی ہیں جی. وہ سولر پینلز کے لیے 400 ارب کے قریب روپے رکھ دیے ہیں جو 1 لاکھ کاشتکاروں کو دیے جائیں گے. ظاہر ہے انہی کو دیے جائیں گے جو ان کے سپورٹرز ہوں گے. وہ PTI کے سپورٹرز کو تو نہیں دیے جائیں گے. سولر پینلز جو ہیں ان کے ٹیوب ویلز کو تو نہیں دیے جائیں گے. تو اللہ تللے اور اس طرح کی عیاشیاں اگر جاری رہیں تو یہ معاملہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. اب چند برسوں کی بات ہے. ہم کولیپس کی طرف بڑھ رہے ہیں. مہینوں کی بات ہے، برسوں کی بات نہیں. 1 برس تو اب نکل جائے گا. یہ جو IMF نے ٹیکہ لگا دیا اسٹیرائڈز کا، اس سے یہ 1 سال تو نکل جائے گا. ایک قسط ہمیں ملی، ابھی تو 2 ریویوز ہوں گے، باقی اس کے بعد دیکھیں. اب میرا خیال ہے یہ فیملی سلور بیچیں گے. اب یہ پاکستان کے جو اب پاکستان کی کہتے ہیں نا ہمارے پاس کتنے $1000 ارب ڈالر کے اثاثے ہیں. اب یہ پاکستان کی چیزیں بیچنا شروع کریں گے اپنی سروائیول کے لیے. اچھا پرائیویٹائزیشن اور چیزیں بیچنے ان میں کیا ڈفرنس؟ دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے نا کہ آپ قومی مفاد میں پرائیویٹائزیشن سلولی کریں. جو خسارے میں چلنے والے ادارے ہیں انہیں منافع بخش بنائیں. انہیں منافع بخش نہ بھی بنائیں، آپ انہیں پرائیویٹائز کر دیں جیسے PTCL کو کیا، جیسے اور بہت سے اداروں کو کیا. اسٹیل ملز کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. اور اس طرح PIA ہے. اور ریلوے ایک عوامی مفاد کا ادارہ ہے، اس میں تھوڑا بہت خسارہ برداشت بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس میں سفر کرتے ہیں. PIA تو ایک مخصوص طبقے کے لیے ہے، ہوائی جہاز کا ادارہ ہے. لیکن یہ کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ زمینیں بیچیں گے، بڑی بڑی بلڈنگز بیچیں گے. اب کئی ان کے ایسے سرکاری گھر ہیں جو 100 کنالز کے اوپر ہیں. تو وہ اب جب آپ نے ایئرپورٹ گروی رکھ کے قرضے لیے ہوئے ہیں، آپ نے موٹر وے گروی رکھ کے قرضے لیے ہوئے ہیں، قرض پہ کام چل رہا ہے. عوام کو یہ الو بنا رہے ہیں. ان کی کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہے. جب تک یہ ٹھوس دیکھیے آپ نے سبسڈیز دے رہے ہیں، بڑے ذمہ دار بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ چھوٹے ذمہ دار بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسان بھی. آپ ان سبسڈیز کو ختم کریں. 1000 ارب روپے سے زیادہ کی سبسڈیز کیوں دے رہے ہیں آپ جو چھوٹے کسان ہیں ان کو ایک کوئی کارڈ دے دیں کہ آپ کو رعایت ملے گی بیج خریدنے میں، کھاد خریدنے میں. لیکن ایک جو آپ بلینکٹ سبسڈی دیتے ہیں اس سے تو جاگیردار بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے مسائل مزید بڑھتے ہیں اور گھمبیر ہوتے جاتے ہیں. بہرحال کیا اب ریڈیکل سرجری کا وقت آن پہنچا ہے پاکستان کے لیے؟ کیونکہ کم وقت رہ گیا ہے اس حکومت کے جانے میں. پھر ایک نئی ٹرانزیشن، اس کے بعد ایک اور ٹرانزیشن، یعنی ٹرانزیشنل فیز ہے فی الحال. تو ایسے میں اسٹیبلٹی ممکن ہے یا نہیں؟ بریک کے بعد آتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دی شو. اچھا بریک کے دوران یہاں پر بڑی دقیق باتیں ہو رہی تھی اور جس سے ہم یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ بلا شبہ یہ پیکیج مل گیا ہے اور اس پر اسے بریدنگ سپیس بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن معاملات کافی بگڑ چکے ہیں اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہے اور اسے سدھارنا ظاہر ہے کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہوگا جو کہ آج تک ممکن نہیں ہو سکا. تو تبھی ممکن ہے. اطہر آپ نے کہا کہ اس گورنمنٹ کا ٹارگٹ کیا تھا؟ اپنے کام کرنا.
لیکن ابھی جاتے جاتے جو کام ہے وہ انتخابی اصلاحات ہے جس پہ مستعدی سے اور تیزی سے لگے ہیں، اور 70 سے زائد جو تجاویز ہیں جن پر کام ہو رہا ہے اس کا اجلاس بھی ہو گیا، اس میں آن لائن پاکستان تحریک انصاف کی ریپرزنٹیشن بھی ہو گئی. ان اے وے جو اونٹ ہے وہ گزر گیا ہے، صرف دم باقی رہتی ہے، لیکن یہ دم پورے اونٹ کو ہانکے گی آنے والے دنوں میں. آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں اطہر ان اصلاحات کا؟ وہ چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا کہ بریک کے دوران یہاں پہ بھی رانا صاحب اور میں بھی، ہماری بھی کافی علمی اور ادبی گفتگو ہوئی تو میں بھی مینشن کر دوں. تو اچھا، دوسرا جہاں تک اصلاحات کا تعلق ہے، دیکھیں کوئی بھی اصلاحات ہوں، چاہے وہ معاشی اصلاحات ہوں، آپ کی آئینی اصلاحات ہوں یا جوڈیشل ریفارمز ہوں، اگر وہ گڈ انٹینٹ کے ساتھ کی جائیں، اچھی نیت کے ساتھ کی جائیں تو ان کا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ کوئی چیز اصلاحات آپ کریں گے تو اس سے الیکشن کے عمل میں جو شفافیت نہیں آئے گی یا اس میں بہتری نہیں لائی جا سکتی، لیکن ان کی نیت، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے، کوئی ہمیں یہ تاثر ملا اس پورے نظام سے جو اس وقت یہ نظام حکومت چل رہا ہے کہ یہ کچھ بھی جو کرتے ہیں اس میں مقصد وہ ہوتا ہے کہ یہ نظام بہتر ہو، چیزوں میں بہتری آئے؟ آپ سپریم کورٹ کے حوالے سے قانون سازی دیکھ لیں، پاکستان کا جو نظام عدل ہے قطعاً وہ مثالی نہیں ہے. بہت سارے مسائل ہیں، جو قانون بنایا گیا اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ کو اتفاق کرنا پڑتا ہے کہ جناب بینچ بننا ہے، چیزوں میں مشاورت ہونی چاہیے، وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ چیزیں ان کو 8 مہینے پہلے کیوں نہیں یاد آئیں؟ جس وقت سپریم کورٹ اس وقت سوموٹو لے کے ان کی حکومت کے بننے کی وجہ بنی سپریم کورٹ کا سوموٹو، اس وقت تو ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اسی طرح دیگر جو قانون سازی کی گئی، پرسن اسپیسیفک آپ کو قانون نظر آتے ہیں، آدھی رات کو آرڈیننس پاس کیے جا رہے ہیں نیب کے حوالے سے. تو یہ وہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. پھر ایک ایسی پارلیمان، ایک ایسا نظام جس کے اندر جو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے جماعت، جس کے پاس سب سے زیادہ عوامی مینڈیٹ ہے، وہ اس کے اندر شامل ہی نہیں ہے. تو یہ ضروری ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ جمہور کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے کوئی اصلاحات کریں گے تو اس میں جمہور نے جس کو اپنا مینڈیٹ دیا ہوا ان سب کا شامل ہونا ضروری ہے. اگر تحریک انصاف اکیلی بیٹھ کے کچھ کر لے تو وہ بھی آپ نہیں مان سکتے. اسی طرح یہ دوست کچھ کر لیں تو اس میں یقیناً شکوک و شبہات رہیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی ایک دم سے انقلاب آ جائے گا. پاکستان کا جو الیکشن کا نظام ہے اس پہ سب کو اس پہ بھروسہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ہاں، کہیں پہ کوئی سیاسی گیمک ہوگا، کہیں پہ کسی کو تھوڑا فائدہ پہنچانا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کہیں پہ تھوڑی سی بہتری بھی ہو جائے. آپ شگفتہ طنز آپ نے اطہر کیا، لیکن ظاہر بحث صرف ہماری میراث تو ہو نہیں سکتی. آپ جیسی علمی اور ادبی شخصیات اگر اسلام آباد میں بیٹھی ہوں گی تو ضرور کوئی نہ کوئی کنسٹرکٹیو بات ہی ہو رہی ہوگی. اور رانا صاحب کے ساتھ تو ظاہر ہے اسی نوعیت کے ملکی مسائل پر تبادلہ خیال ہو سکتا ہے. رانا صاحب سے زیادہ سنجیدہ شخصیت اس وقت جو پیشن گوئیاں کرتی رہی وہ پوری ہوتی رہی. جی تو رانا صاحب اب عدالت، ابھی یہ آئی ایم ایف والوں کو رانا صاحب نے ابھی ساغر صدیقی کا کلام بھیجا ہے شرائط پڑھنے کے بعد. حالانکہ کلام کہیں اور بھیجا جانا چاہیے تھا جی، لیکن وہ پھر وہی بات کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. رانا صاحب، عدالتی نظام کو اطہر نے بارہا یاد کیا اور پھر عدالت نے بھی یاد کر لیا ہے 2 بہت اہم کیسز کو، اور دونوں میں سے ایک کی سماعت 18 جولائی کو ہے اور ایک کی 21 کو. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ عدالتی محاذ پر کوئی ہنگامہ برپا ہو سکتا ہے یا اس حکومت کے لیے آخری ہچکی لینا آسان ہوگا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایڈونچرزم کرے گی عدالت اس وقت، یا کوئی ایسا فیصلہ کرے گی جو کہ آؤٹ آف دا باکس ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ ابھی تو بالکل ابھی تو شام پڑ گئی ہے، ابھی تو شام ہو رہی ہے اور ابھی مشکل ہے، ابھی نہیں ہو سکتا ایسے. اور ویسے بھی کچھ کمپلشنز ہوتی ہیں اور کمپلشنز کو ذرا ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، پھر فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو وہ میرا نہیں خیال، آئی ڈاؤٹ اٹ. جو آپ جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ میرا نہیں خیال اس طرف اس قسم کی کوئی چیز ہو سکتی ہے یا اس قسم کا کوئی فیصلہ آ سکتا ہے. آئی ڈاؤٹ اٹ. جی، آئی کین بی رانگ یو نو، بٹ دین اگین ابھی تک میرا انالیسس، کیونکہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہے، ڈے ٹو ڈے یہاں پہ سچویشنز ہے، ڈے ٹو ڈے یہاں پہ ہر قسم کا سینیریو چینج ہوتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے پریڈکٹ کرنا. ہاں، یہ تو میں نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ 1.3 بلین ڈالر آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ ذرا تھوڑا سا ٹرکی ہے مسئلہ عدالت والا. سو اس میں تھوڑا سا مشکل ہوگا. لیکن میرا نہیں خیال جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں
وہ میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوگا, اٹس ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے, وہ تھوڑی سی ٹھہرے ہوئے پانیوں میں ہلچل مچانے کے لیے ولاگنگ کی جا رہی ہے اور اس طرح کی پریڈکشنز کی جا رہی ہیں, لیکن رانا صاحب ہم آپ کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کافی پہنچے ہوئے ہیں. تو نیئر صاحب, آپ پروگرام کیونکہ ختم ہونے والا ہے, لیکن چیئرمین پی ٹی آئی بار بار یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آنے والے پیر کو, آنے والے ہفتے کو اریسٹ ہو جائیں گے. ان کے ایک کیس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ناقابل ضمانت اور دوسری طرف جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایشو کیے گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ان کی گرفتاری ہوتے ہوئے یا وہ خود گرفتاری کو آوازیں دے رہے ہیں بار بار یاد کر کے؟ نہیں, فیئر کیلکولیشن میں بھی گرفتاری کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. جن مقدمات میں وہ ملوث کر دیے گئے ان میں متعدد مقدمات میں وہ ابھی تک انٹرم بیل میں اور کسی نہ کسی پریٹیکس پہ ایڈجرن کروا رہے ہیں. کئی مقدمات میں وہ ابھی تک شامل تفتیش نہیں ہوئے, وہاں کسی نہ کسی پریٹیکس پہ معاملے کو آگے لے کے جا رہے ہیں. بٹ دیر از این اینڈ ٹو ایوری تھنگ. ان کیسز کا ایک لاجیکل اینڈ ہونا ہے, اور جیسے کچھ فیصلے اسلام آباد میں آئے ہیں کہ ٹرائل کورٹس نے پری ریسٹ بیل اور پوسٹ ریسٹ بیل خارج کی ہیں کچھ لوگوں کی, اس پہ اثرات خان صاحب کے مقدمات پہ بھی ہو سکتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں مسائل خان صاحب کے لیے میرا خیال آنے والے 2-3 ہفتوں میں بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. تو شاخانہ کیس کے حوالے سے, کنٹیمپٹ کیس کے حوالے سے, اسلام آباد میں جو اینٹی ٹیررزم لاز کے تحت کیسز رجسٹر ہوئے ہیں ان میں پروسیڈنگز اب ود ان سائٹ ہیں, کیونکہ یہ 2 حصوں میں ان کے خلاف کرمنل کیسز درج ہوئے ہیں, ایک مارچ کے ایپیسوڈ کے بعد اور دوسرے 9 مئی کے حوالے سے. 9 مئی کے حوالے سے تو ابھی یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کیا ان کا مقدمہ ملٹری کورٹ کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا. وہ ان متعدد مقدمات میں انٹرم بیل پر ہیں, ابھی بیل کنفرم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, لاہور میں بھی اور لیکن پھر کیلکولیشن میں کیا ہو سکتا ہے وہ نہیں سب آپ نے بتا دیا, لیکن آپ کا ایوری تھنگ, کیا پاکستان کی سیاسی افراتفری اور معاشی افراتفری کا بھی کوئی اینڈ ہے؟ اس کا جواب آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ نے کے بان.